जिंदगी टेलीविजन पर प्रोग्राम फजले रबी में आप सबको खुश आमदीद कहते हैं। ये हमारा रिकॉर्डेड शो है। हमने एक मजमून शुरू कर रखा है, मसला शफात की हकीकत। हम अक्सर जो मज़हब को प्यार करने वाले या मज़हब पर चलने वाले लोग हैं, अक्सर हम जो ज़ाहरी बातें हैं या जो रवायात हैं उन पर हम बहुत ज़्यादा ज़ोर देते हैं। पाबंदी से उनकी अदायगी के लिए हम हमेशा तैयार रहते हैं, सरगर्म रहते हैं। लेकिन जो गहरी बातें हैं, जो तहकीक करने वाली बातें हैं, जो सीखने वाली बातें हैं, उनमें कभी कभी हम कोताही करते हैं या उसको नजरअंदाज करते हैं। प्रोग्राम फजले रबी में कोशिश करते हैं कि जब किसी बात को शुरू किया जाए तो उस पर हर पहलू से बातचीत की जाए। मसला शफात की हकीकत, इस पर जो पहला प्रोग्राम किया उसमें हमने मुख्तलिफ कुतब इस्तेमाल की और मुख्तलिफ हवालों से हमने बात की। चूंकि फजले रबी आप सबका प्रोग्राम है, तमाम जो मकतबा फ़िक्र हैं उनका प्रोग्राम है, तो मसला शफात को हम दीन मसीहत और दीन इस्लाम की तालीमात की रोशनी में देख रहे हैं। अक्सर जो हमारे मुसलमान बहन भाई हैं, उलमा हैं, वो कहते हैं जो मुस्तनद ज़रिया है वो अहादीस हैं और कुरान है किसी भी बात को समझने के लिए कि उसमें क्या तालीम पाई जाती है। दरअसल वही असल तालीम है। बाकी जो ज़राए हैं वो गैर मुस्तनद हैं, वो ऐसे ज़राए नहीं जिनको काबिल भरोसा माना जाए। इसी तरह से जब हम दीन मसीहत में आते हैं तो हर बात को परखने के लिए, जानने के लिए कसौटी एक ही दी गई है और वो है बाइबल मुकद्दस, खुदा का कलाम। पिछले जो पहला हमारा शो था उसमें हमने काफ़ी बातें की, मैं दोहराऊंगा नहीं। आप हमारा ये शो जब देख रहे हैं तो इसको देखने से पहले इसका पहला हिस्सा ज़रूर देखिए ताकि कड़ियाँ मिल जाएं और आप बात को समझ सकें। कोई सवाल हो, व्यूज़ हों आपके, कोई बात आप समझते हैं कि बेहतर तौर से बयान नहीं की गई, आप हमें ईमेल कीजिए, टेलीफोन कीजिए, फेसबुक पर भी आप अपने कमेंट्स या सवाल या व्यूज़ छोड़ सकते हैं, हमें खुशी होगी। तो हम बात कर रहे थे मसला शफात की और हमने शफात देखा कि कौन शफात कर सकता है। फिर हमने देखा कि जो शफात करने वाले हैं उनको इजाज़त लेना होगी। शफात का सारा जो मुआमला है वो खुदा ने अपने हाथ में रखा हुआ है। अब हम देख रहे थे आखिर में जब हम पहुंचे पहले प्रोग्राम में तो हमने देखा कि जो मिसालें हैं इस्लाम के आखिरी पैगंबर, उनकी ज़िंदगी से शफात की कुछ मिसालें जो हमें मिली हैं उन पर बात करेंगे, देखेंगे। और आज फिर मेरी मुआवनत के लिए हमारे साथ होंगी हमारी प्यारी बहन मुसर्रत हक और वो मेरी मुआवनत करेंगी। बहन मुसर्रत, फजले रबी में फिर से आपको खुश आमदीद कहते हैं। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, शुक्र है खुदावंद का। आप सबको सलाम। जी सलाम, और हम शुक्रगुजार हैं कि आप वक्त निकालती हैं और खुदावंद आपको बरकत दे। हमने सिलसिला मुनक़ता किया था पिछले प्रोग्राम में इस्लाम के आखिरी पैगंबर और उनकी ज़िंदगी से शफात की कुछ मिसालें। अब यहाँ पर मैं एक बात बड़ी हलीमी से, इनकसारी से, आजिज़ी से अर्ज़ कर देना चाहता हूँ कि ये जितनी बातें हैं ये आगाही की तालीमी मुतालियाती बातें हैं। इससे मुराद किसी की दिल आज़ारी नहीं, किसी पर तनकीद नहीं, कोई किसी भी तरह की गुस्ताखी, बिल्कुल हरगिज़ नहीं। और प्रोग्राम फजले रबी में इसका होस्ट होते हुए मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि इस शो में
कभी भी आपको कोई ऐसा उनसर नहीं मिलेगा जिसमें किसी भी मजहब या किसी भी मजहब की मुकद्दस हस्ती के खिलाफ बात की जाए या कोई तासुब की बात की जाए। ऐसा हरगिज कभी नहीं आपको मिलेगा, क्योंकि ये प्रोग्राम खुदा के फजल की बातें हैं, खुदा की बरकत की बातें हैं, खुदा की रोशनी की बातें हैं, खुदा की वो बातें हैं जो वो हम तक पहुंचाना चाहता है। फजले रबी में हम तालीमात को इस तरह से पेश करते हैं कि आप पर तस्वीर वाज़े और साफ हो जाए। आप किस राह का इंतखाब करते हैं, आप किस मजहब के पैरों हैं, ये आपकी अपनी मर्जी है। चूंकि खुदा ताला ने, जो बाइबल मुकद्दस का खुदा है, उसने इंसानों को आजाद मर्जी दे रखी है। वो जबरदस्ती नहीं करता, वो किसी के पीछे लाठी लेकर नहीं आ जाता कि तुम्हें इस राह पर चलना है या उस राह पर चलना है। उसने इंसानों को आजाद मर्जी दी है। फैसला आपका है, किस राह का आप इंतखाब करते हैं। मंजिल उसी राह पर आपको मिलेगी जिसका आप इंतखाब करेंगे। खुदा आपसे प्यार करता है, वो हम सब से मोहब्बत करता है और वो चाहता है कि हम बातों को तफसील से ना सिर्फ सुने, ना सिर्फ समझें, बल्कि उनकी रोशनी में उस फैसले तक पहुंचे जो फैसला हमारी मंजिल का तयन करेगा। तो आइए देखते हैं इस्लाम के आखिरी पैगंबर शफात की कुछ मिसालें उनकी अपनी जिंदगी से जो अहादीस में हमें मिलती हैं। तो बहन मुसर्रत से मैं अर्ज करूंगा कि वो पहली जो मिसाल है, एक दफा वो किसी जगह पर गए और वहां पर कुछ कब्रें थी, वहां से वो गुजरे और उन्होंने फरमाया कि इन कब्रों पर अजाब हो रहा है। तो अजाब जब उन्होंने देखा कि हो रहा है तो फिर क्या हुआ? शफात, तखफीफ कैसे? बहन मुसर्रत हमारे लिए जरा पढ़िए, कब्रों पर जो अजाब की हदीस है जी वो हमारे लिए पढ़ दीजिए, फिर हम उस पर बात आगे बढ़ाते हैं। जी, यहाँ पे यूं लिखा है, ये हदीस 20वीं हदीस है और इसका लिखा है कि जुहैर बिन हरब हनाद हजरत इब्ने अब्बास रजी अल्लाह ताला से रवायत है कि नबी दो कब्रों के पास से गुजरे। आपने फरमाया, इन दोनों कब्रों को अजाब एक कब्र हो रहा है और अजाब भी किसी दुश्वार और मुश्किल बात पर नहीं, बल्कि इस बात पर कि उनमें से एक तो पेशाब के छींटों से नहीं बचता था और दूसरा चुगलखोरी करता था। उसके बाद आपने खजूर की एक ताजा शाख मंगवाई और उसको दरमियान से चीरकर दो हिस्से कर दिए और फिर एक हिस्सा एक कब्र पर और दूसरा हिस्सा दूसरी कब्र पर लगा दिया और फरमाया, उम्मीद है कि जब तक ये शाखें सूख ना जाएंगी तब तक उनके अजाब में तखफीफ रहेगी। जी बहुत शुक्रिया बहन मुसर्रत ने ये इब्ने जो दाऊद है, दाऊद की जो अहादीस हैं उनमें से ये हदीस पढ़ी है और दीगर अहादीस जो हैं उनमें भी ये हदीस पाई जाती है। तो यहाँ पर हम देखते हैं मिसालें इसलिए हैं कि हम सीखें। तो चुगलखोरी और पेशाब के छींटे हैं और उनकी वजह से वो फरमाते हैं कि कब्रों पर अजाब हो रहा है। और जाहिरी बात है, ये पैशन की बात होती है, तर्स की बात होती है, जब किसी बात का एहसास होता है। और जो रहनुमा होते हैं मज़ाहब के, वो मशले राह भी होते हैं ताकि लोग उनकी पैरवी करें। और यहाँ पर हम देखते हैं कि वो फरमाते हैं कि दो कब्रें हैं, इन पर अजाब हो रहा है। तो फिर उन्होंने उस अजाब में तखफीफ के लिए, कमी के लिए क्या तरीका इस्तेमाल किया? वो लिखा है कि उन्होंने दो सब्ज टहनियां दरख्त की ले ली और उनको लेकर एक एक कब्र पर रख दिया और फरमाया, जी क्या फरमाया उन्होंने? जरा बहन आखिरी हिस्सा पढ़ दीजिए। कब्रों पर उन्होंने जब रख दी वो टहनियां, तो फिर क्या उन्होंने फरमाया? इस्लाम के आखिरी पैगंबर सुनिए
کیا کہتے ہیں, یہ ان کی شفاعت ہو رہی ہے, تخفیف ہو رہی ہے. تو دیکھیں گے, پھر آگے بڑھیں گے. بہن جی ذرا یہ پڑھیے, کتنی دیر انہوں نے بتائی؟ حضور نے فرمایا امید ہے کہ جب تک یہ شاخیں سوکھ نہ جائیں گی تب تک ان کے عذاب میں تخفیف رہے گی. لفظوں پر غور کیجئے. جب بھی آپ احادیث اور قرآن کا مطالعہ کرتے ہیں تو لفظوں کو ضرور دیکھیے. امید ہے, یہ ابو داؤد اور دیگر احادیث میں بھی ہے. ابھی آگے بھی چلیں گے. امید ہے جب تک یہ ٹہنیاں, غور کیجئے جتنے لوگ سن رہے ہیں, جب تک یہ ٹہنیاں سرسبز رہیں گی, ہری رہیں گی, تب تک یہ جو قبریں ہیں ان پر عذاب نہیں ہوگا. اب مدت دیکھیے, فرمایا گیا ہے. اب عرب کے موسم سے اگر آپ واقف ہیں تو گرمی ہے, اور شاخیں جو کاٹ دی گئی ہیں, درخت کے ساتھ اگر شاخیں ہیں تو وہاں سے تو جڑوں سے پانی لے کر ہریالی رہ سکتی ہے, لیکن اگر درخت سے کٹ گئی ہیں ڈالیاں اور ان کو قبروں پر رکھا گیا ہے تو لکھا ہے امید ہے کہ جب تک, وقت کا تعین کیجئے, جب تک ان پر ہریالی رہے گی, شاخوں پر خشک نہیں ہوں گی, اس وقت تک تخفیف رہے گی. اب سیکھنے والی بات کیا ہے کہ اس میں ابدیت کی بات نہیں ہے, مکمل چھٹکارے کی بات نہیں ہے, ابدی تخفیف کی بات نہیں ہے. ایک مخصوص وقت ہے, اس میں بھی لفظ امید استعمال کیا گیا ہے. تو یہ ایک مثال ہے جو شفاعت کے تعلق سے ہمیں احادیث میں سے ملتی ہے. تو ہمارے لیے سیکھنے کی بات ہے, سمجھنے کی بات ہے. اگر ہم ان کی زندگی سے سیکھتے ہیں تو ضرور ہے کھلے دل کے ساتھ, کھلے دماغ کے ساتھ یہ سوال ہمیں کرنا چاہیے کہ یہ شفاعت ابدی ہے, وقتی ہے, محدود ہے, سدا قائم رہنے والی ہے, یا کہ وقتی ہے اور امید لفظ آیا ہے. آپ غور کیجئے, آپ جانیے, یہ تو ہم نے پہلی مثال دیکھی ہے شفاعت کی. آئیے اب ہم ایک اور مثال دیکھتے ہیں اسلام کے آخری پیغمبر, ان کی زندگی سے. تو بہن ہمارے لیے ذرا پڑھ دیجئے جو دوسری شفاعت ہے ان کی زندگی سے. یہ ہمارے پاس کتاب ہے, یہ متفق احادیث ہیں یہ کتاب. اب اس میں سے ہم پڑھ رہے ہیں, یہ ہے متفقہ احادیث ہے, اس میں صحیح مسلم اور صحیح بخاری دونوں کی ہیں. تو یہ کتاب ہے جس میں سے پڑھ رہے ہیں. بہن ہمیں پڑھ کر سنائیے گا, اس کے صفحہ نمبر بھی بتا دیجئے ساتھ. اور پھر اب ہم دیکھیں گے دوسری مثال ہے. اکثر ہم کہتے ہیں کہ جناب اگر آپ کو مطالعہ کرنا ہے, سیکھنا ہے تو احادیث کی طرف جائیے, سیکھنا ہے تو قرآن کی طرف جائیے. تو آج ہم احادیث سے سیکھ رہے ہیں شفاعت کی مثالیں. قبروں پر سبز جب تک شاخیں رہیں گی, گرمی کا موسم ہے اور اتنی دیر تک تخفیف ہے. آئیے اب دوسری مثال دیکھتے ہیں. جی یہاں پہ یہ مثال ہے حضرت کے چچا ابو طالب کے بارے میں. یہ پیج 78 ہے اور یہ 88 حدیث ہے. نبی اکرم کا ابو طالب کی شفاعت کرنا. حضرت عباس بن عبد المطلب نے بیان کیا کہ میں نے نبی سے پوچھا آپ اپنے چچا ابو طالب کے کیا کام آئے کہ وہ آپ کی حمایت کیا کرتے تھے اور آپ کے لیے غصہ ہوتے تھے. آپ نے فرمایا اسی وجہ سے وہ صرف ٹخنوں تک جہنم میں ہیں. اگر میں ان کی سفارش نہ کرتا تو وہ دوزخ کی تہ میں بالکل نیچے ہوتے. اور یہیں پہ ایک اور ساتھ میں روایت ہے 126ویں ہے. حضرت ابو سعید خدری نے بیان کیا کہ میں نے نبی کریم سے سنا آپ کی مجلس میں آپ کے چچا کا ذکر ہو رہا تھا. آپ نے فرمایا شاید قیامت کے دن انہیں میری شفاعت کام آ جائے اور انہیں صرف ٹخنوں تک جہنم میں رکھا جائے جس سے ان کا دماغ کھولے گا. جی میں یہ چاہوں گا کہ تھوڑا سا ذرا اس کو پھر سے, یہ جو آخری حدیث آپ نے پڑھی ہے وہاں پر ایک بہت اچھا لفظ لکھا ہوا ہے, وہ ذرا دوبارہ بول دیجئے پلیز.
جی حضور نے فرمایا کہ آپ نے فرمایا شاید قیامت کے دن انہیں میری شفاعت کام آ جائے اور انہیں صرف ٹخنوں تک جہنم میں رکھا جائے جس سے ان کا دماغ کھولے گا. شاید قیامت کے دن، غور سے سن لیجئے، متفقہ احادیث ہیں، کوئی عام حوالہ نہیں ہے، صحیح ستہ ہیں، مستند ہیں، اور لکھا ہے قیامت کے دن شاید میری شفاعت. پہلے ہم نے امید کا لفظ دیکھا، یہاں پر شاید کا لفظ ہے، اور جو اردو پڑھنے والے ہیں اور اردو سے محبت ہے وہ ان لفظوں کا مطلب بھی دیکھیں. تو یہاں پر پہلے ہم نے دیکھا تھا ٹہنیاں ہے، یہاں پر وہ کہتے ہیں کہ شاید میری شفاعت قبول ہو جائے. اور شفاعت کا نتیجہ کیا ہے، اس شفاعت کا نتیجہ کیا ہے، یہ بھی ایک بڑی سوچنے والی بات ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ وہ جہنم میں ہوں گے لیکن ٹخنوں تک. اور پھر لکھا ہوا ہے کہ ان کو آگ کی جوتیاں پہنائی جائیں گی. اگر اسی کتاب کی جو آگے آنے والی احادیث ہیں ان میں سے بھی اگر آپ دیکھیں تو وہاں پر لکھا ہے کہ ان کو آگ کی جوتیاں پہنائی جائیں گی جس سے ان کا دماغ کھولے گا. اب شفاعت تو ہے لیکن شفاعت کا نتیجہ ہمیں کیا نظر آ رہا ہے؟ شفاعت کا نتیجہ یہ نظر آ رہا ہے کہ وہ شفاعت کے بعد بھی دوزخ ہی میں ہیں اور ٹخنوں تک ہیں اور ان کا دماغ کھول رہا ہے. یہ شفاعت کے بعد کا نتیجہ ہے. تو ابھی ہم دیکھ رہے ہیں اسلام کے آخری پیغمبر، ان کی زندگی سے جو انہوں نے شفاعت کی مثالیں احادیث لکھنے والوں نے، محدثین نے ہمیں لکھ کر ہمارے لیے چھوڑی ہیں، ان میں سے دیکھ رہے ہیں. اور غور کرتے چلے جائیے گا، ابھی اور بھی بہت سے حوالہ جات آنے والے ہیں کہ میری شفاعت سے وہ دوزخ میں تخفیف ہو گئی لیکن ہیں دوزخ میں ہی. اب بات یہ ہے کہ جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں مذہب کی اینک سے نہیں بلکہ دعا کے ساتھ، خدا کے سامنے عاجزی کے ساتھ، خدا کے سامنے جھک کر اس سے رہنمائی پانے کی خواہش اور تڑپ اور دعا کے ساتھ ان باتوں کو اپنے سامنے رکھنا ہے تاکہ ہم بھول بھلائیوں میں نہ رہیں، لوگوں کے کہی ہوئی باتوں کو سچ نہ سمجھیں، بلکہ جو کچھ لکھا ہوا ہے، یہ جو لکھا گیا ہے یہ اس لیے ہے کہ ہماری باطن کی آنکھیں، عقل کی آنکھیں روشن ہوں اور ہم دیکھ سکیں کہ اصل بات کیا ہے. نتیجہ شفاعت کے بعد بھی ہم دیکھتے ہیں کہ دوزخ ہی ہے. اور اس کے ساتھ میں ایک اور بات جو یہاں پر بتانا چاہتا ہوں وہ ہے، یہ کتاب میرے پاس ہے زاد راہ، یہ کتاب ہے زاد راہ، اور اس میں سے میں آپ کے سامنے یہ ایک حدیث پڑھنا چاہتا ہوں. یہاں پر میں چاہوں گا کہ یہ دکھا بھی دی جائے اور ہم اس کو پڑھ بھی لیں. اب یہاں پر یہ حضرت عبداللہ ابن عباس سے روایت ہے اور وہ یہ کہتے ہیں کہ نبی نے فرمایا جہنم میں ایک ایسی وادی ہے جس سے خود جہنم بھی ہر دن 400 بار پناہ مانگتی ہے. یہ وادی گڑا، یہاں پر لکھا ہوا ہے اسلام کے آخری پیغمبر، ان کا نام، اور لکھا ہے ان کی امت کے، یہاں پر یہ لفظ ہے ان کی امت کے ان 4 ریاکاروں کے لیے تیار کی گئی ہے. اب غور سے سنیے، یہاں پر جو کہتے ہیں کہ شفاعت سے کچھ نہ کچھ مدد ملے گی، تو یہاں پر یہ دیکھیے لکھا ہوا ہے حضرت عبداللہ بن عباس نبی سے روایت کرتے ہیں، آپ نے فرمایا جہنم میں ایک ایسی وادی ہے جس سے خود جہنم بھی ہر دن 400 بار پناہ مانگتی ہے. یہ وادی، یہ گڑھا
یہاں پر اسلام کے آخری پیغمبر ان کا نام ہے اور لکھا ہے ان کی امت کے ان 4 ریاکاروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ پہلے نمبر پر کتاب اللہ کے عالم کے لیے جو ریاکاری کرتا ہے، اور نمبر 2 ہے صدقہ و خیرات کرنے والے ریاکار کے لیے، نمبر 3 دکھاوے کی خاطر حج اور عمرہ کرنے والوں کے لیے، نمبر 4 خدا کی راہ میں جہاد پر نکلنے والے ریاکار مجاہد کے لیے۔ تو یہاں پر دیکھیے، غور کیجئے، یہاں پر آپ کے نبی یہ فرما رہے ہیں کہ ایسا گڑھا، ایسی جگہ جہنم میں ہے جس سے جہنم بھی پناہ مانگتی ہے، اور وہ امت کے، یہاں پر لکھا ہوا ہے اسلام کے آخری پیغمبر ان کی امت کے لوگوں کے لیے ہے، اور یہ خود کہہ رہے ہیں، اب ان کے لیے شفاعت کرنے والا خود کہہ رہا ہے۔ یہ کتاب آپ کے سامنے ہے، زاد راہ مولانا جلیل احسن ندوی ہیں، یہ ان کی کتاب ہے، آپ یہ پڑھ سکتے ہیں۔ تو ابھی ہم آگے بڑھتے ہیں اور پھر ہم دیکھتے ہیں، یہ میرے پاس شفاعت کے تعلق سے ہی ابن ہشام اور اس کی جلد 3 ہے اور 256 اس کا صفحہ ہے۔ یہاں پر بھی شفاعت کی بات کر رہے ہیں نبی اسلام کے آخری پیغمبر ان کی زندگی سے۔ تو یہ صفحہ نمبر 255 ہے، یہ تفسیر ہے ابن ہشام جلد 3، اور یہاں پر اگر آپ پڑھیں گے، یہاں پر اگر آپ دیکھیں تو میں یہ چاہوں گا کہ آپ اس کو دیکھ لیجئے۔ یہاں پر لکھا ہوا ہے، وہ قبرستان میں تشریف لے گئے، اسلام کے آخری پیغمبر ان کا ہے کہ قبرستان میں تشریف لے گئے، اور وہ کہتے ہیں اپنے ساتھی سے کہ ایک شب حضور نے مجھ سے ارشاد کیا کہ اے ابو محابہ، مجھ کو حکم ہوا ہے کہ میں اہل بقا، یہ قبرستان میں جو قبریں ہیں ان کے واسطے دعائے مغفرت کروں، دعائے مغفرت کروں، شفاعت کروں۔ کن کے لیے؟ جو قبروں میں مرے ہوئے لوگ ہیں، جو مر چکے ہیں، ان کے لیے میں شفاعت کروں۔ تو یہاں پر یہ بھی بات آپ دیکھ لیجئے کہ یہاں پر ایک ایسا نقطہ ہے کہ جو شفاعت ہے وہ کام کا بانی ہے۔ آگے جیسے جیسے ہم بڑھیں گے اس کو بھی دیکھتے جائیں گے، لیکن یہاں پر وہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے حکم ہوا ہے کہ میں جو قبرستان میں پڑے ہوئے لوگ ہیں ان کے لیے بھی شفاعت کروں۔ تو یہ جب ہم اسلامی تعلیم کو دیکھتے ہیں تو جو شفاعت ہے اس کا تعلق ہمیشہ یہ بیان کیا جاتا ہے کہ وہ قیامت میں ہوگی، اور پھر پہلے پروگرام میں ہم نے یہ بھی دیکھا کہ جس کے پاس عہد ہوگا، لیا ہوا ہوگا، جس کے پاس پروانہ ہوگا وہ شفاعت کر سکے گا۔ تو یہاں پر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ پروانہ کب ملا، ابھی ہم 1-2 اور احادیث میں بھی دیکھیں گے اسی بات کو۔ اب ہم اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں اور آگے ہم کچھ اور باتیں اسی تعلق سے دیکھتے ہیں، نبی کی زندگی سے مثالیں۔ اب میرے پاس ایک اور کتاب ہے، اس کتاب کا نام ہے فضائل نماز، دارالاشاعت، یہ اردو بازار کراچی سے ہے، اور شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا یہ اس کے مصنف ہیں۔ تو یہاں پر بھی ہم دیکھیں گے ذرا شفاعت کے تعلق سے، پھر بات کو آگے بڑھائیں گے۔ اب یہاں پر لکھا ہوا ہے، یہ بھی دیکھ لیجئے، آپ کی کتابیں ہیں، میں تو صرف آپ کو ریفرنس کے لیے یہ آپ کو دے رہا ہوں۔ تو یہ صفحہ نمبر 18 ہے، یہاں پر لکھا ہوا ہے، اسلام کے آخری پیغمبر کا ارشاد ہے، یہ اللہ نے یہ فرمایا تمہاری امت پر 5 نمازیں فرض کی ہیں، اس کا میں نے اپنے لیے عہد کر لیا ہے، اس کا میں نے اپنے لیے عہد کر لیا ہے، جو شخص ان 5 نمازوں کے وقت پر ادا کرنے کا اہتمام کرے اس کو اپنی ذمہ داری پر جنت میں داخل کروں گا، اور جو ان نمازوں کا اہتمام نہ کرے تو مجھ پر اس کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔ اب یہاں پر شرط آ گئی ہے ساتھ، شفاعت جب خدا کہہ رہا ہے تو یہاں پر یہ آ گئی کہ مجھ پر اس کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے، مطلب یہ ہے کہ کوئی شفاعت، کوئی کسی طرح کا فدیہ کام نہیں آ سکے گا، یہ شرط ہے۔ اور صاف آپ پڑھ لیجئے، یہ کتاب لکھا ہے مجھ پر اس کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔ اب آپ خود دیکھیے، اگر آپ کا یہ ایمان ہے، آپ اسی میں چل رہے ہیں، تو پھر ہم ایک اور
حدیث یہاں پر دیکھتے ہیں، یہاں پر بھی نماز کے تعلق سے ہے۔ وہ کہتے ہیں، حضرت عبادتہ کہتے ہیں کہ مجھے میرے محبوب حضور 7 نصیحتیں کی ہیں، جن میں سے 4 یہ ہیں کہ اول تو یہ اللہ کا شریک کسی کو نہ بناؤ، چاہے تمہارے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں یا تم جلا دیے جاؤ، تم سولی پر چڑھا دیے جاؤ۔ دوسری یہ جان کر نماز نہ چھوڑو، جو جان بوجھ کر نماز چھوڑ دے وہ مذہب سے نکل گیا ہے۔ تو یہاں پر یہ بھی دیکھ لیجئے کہ جو لوگ نماز نہیں پڑھ رہے وہ مذہب سے نکل گئے اور شفاعت سے بھی باہر ہیں۔ اب اس کے ساتھ ساتھ ہم آگے بڑھتے ہیں اور ہم دیکھتے ہیں کہ اسی شفاعت میں سے جو جنت کی آرزو کرنے والے لوگ ہیں کہ شفاعت سے ہمیں جنت مل جائے گی، آئیے ہم دیکھتے ہیں۔ زاد راہ کتاب کا نام ہے اور 324 صفحہ ہے۔ وہاں پر ایک شخص آتے ہیں اور وہ کیا کہتے ہیں اور پھر ان کو کیا جواب دیا جاتا ہے۔ آئیے، اسلام کے آخری پیغمبر ہیں، ان کی زندگی سے دیکھ رہے ہیں، تو آئیے یہ بھی پڑھتے ہیں۔ بہن مسرت ہمارے لیے پڑھیے۔ حضرت ربیہ بن کعب فرماتے ہیں کہ میں دن بھر نبی کی خدمت کرتا، پھر جب رات آتی تو حضور کے پاس پہنچ جاتا اور وہیں رات گزارتا۔ نبی کی زبان سے برابر الفاظ سنتا، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میں یہ کلمات سنتے سنتے اکتا جاتا اور میری آنکھ لگ جاتی اور سو جاتا۔ ایک دن آپ نے فرمایا، اے ربیہ، تم مجھ سے مانگو، میں تمہیں دوں گا۔ میں نے عرض کیا، مجھے مہلت دیجیے تاکہ میں غور کر لوں کہ مجھے کیا مانگنا چاہیے۔ چنانچہ مجھے خیال ہوا کہ یہ دنیا تو فانی ہے، ختم ہو جانے والی ہے، تو اس کی کون سی چیز مانگوں؟ اس لیے میں نے کہا، اے اللہ کے رسول، میری درخواست یہ ہے کہ آپ میرے لیے یہ دعا فرمائیں کہ اللہ قیامت کے دن مجھے جہنم کی آگ سے بچائے اور جنت میں داخل کر دے۔ نبی تھوڑی دیر خاموش رہے، پھر فرمایا کہ تمہیں یہ بات کس نے بتائی؟ میں نے عرض کیا، مجھے یہ بات کسی نے نہیں بتائی، بلکہ مجھے خود ہی خیال آیا ہے کہ یہ دنیا تو فانی ہے اور ختم ہو جانے والی ہے، اس لیے ایسی چیز کیوں مانگی جائے؟ میں جانتا ہوں کہ آپ اللہ کے سب سے مقرب بندے ہیں، اس لیے میں نے پسند کیا کہ آخرت کی نجات کا مسئلہ آپ کے سامنے رکھوں اور آپ دعا فرمائیں۔ حضور نے فرمایا، میں تمہارے لیے ضرور دعا کروں گا، تو تم نمازوں کی کثرت سے میری مدد کرو۔ جی بہت شکریہ بہن مسرت۔ آپ نے یہ دیکھا، ہم اسلام کے آخری پیغمبر اور ان کی زندگی سے مثالیں دیکھ رہے ہیں۔ یہاں پر ایک شخص ان کے پاس آتا ہے امتی، اور وہ کہتا ہے، جناب جنت کے لیے کوئی خوشخبری، کوئی ضمانت، یہ ریکارڈڈ ہے اور آپ زاد راہ کتاب ہے، یہ میں نے آگے بھی پہلے بھی آپ کو دکھا چکا ہوں، اور اس میں سے مستند احادیث جو ہیں وہ لی گئی ہیں۔ یہ مولانا جلیل احسن ندوی ہیں، تو آپ خود پڑھ لیجئے گا۔ اب یہاں پر وہ شخص یہ کہہ رہا ہے، جناب کوئی خوشخبری، کوئی ضمانت دیجئے، تو جواب اس کو کیا ملا؟ آخری ذرا لائنیں جو ہیں وہ ذرا ضرور پڑھ دیجئے بہن مسرت ہمارے لیے پھر سے، کہ کیا کہتے ہیں اسلام کے آخری پیغمبر، وہ کیا فرماتے ہیں۔ تو یہ ذرا ہم دیکھتے ہیں پھر سے، آخری جو لائنیں ہیں 2-3 وہ پڑھیے۔ وہ ان کو کہتے ہیں کہ پہلے تو میری مدد کر، پھر میں تیری مدد کروں گا۔ تو آئیے اصل میں لکھا کیا ہے وہ ذرا دوبارہ سنیے۔ حضور نے فرمایا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں ضرور تمہارے لیے دعا کروں گا، تو تم نمازوں کی کثرت سے میری مدد کرو۔ بہت شکریہ۔ اب یہاں پر وہ کہہ رہے ہیں، تم نمازوں کی کثرت سے درود بھیجو اور نمازیں پڑھو، مجھ پر درود آئیں۔ تو یہ اسلامی تعلیم ہے کہ جتنا آپ درود بھیجو گے، وہ کہتے ہیں پھر میں تمہاری مدد کروں گا۔ اب پھر بات سوچنے والی ہے، تمہاری مدد کروں گا، یہ مستقبل کی بات ہے، حال کی بات نہیں بتائی گئی۔ میں تمہاری مدد کروں گا، تو یہ جو ان کی زندگی میں بات ہے کہ وہاں پر جس شخص نے یہ پوچھا ہے، جناب جنت کی کوئی ضمانت، وہ اسی خواہش کے ساتھ ان کے پاس آتا ہے اور جواب وہ دیتے ہیں۔ اب یہ ان کی گفتگو ہے، محدثین نے لکھا ہے، میں تو یہ صرف چاہتا ہوں کہ ہم سب ان باتوں پر غور کریں، اور پھر ہم ایک اور حدیث اسی تعلق سے دیکھتے ہیں۔ وہاں پر ان کی اپنی بیوی جو ہیں
وہ بھی ایک سوال ان سے پوچھتی ہیں. تو آئیے ان کی زندگی سے ہم شفاعت کی باتیں دیکھ رہے ہیں. امید ہے ہم سب ان باتوں سے بہت کچھ سیکھیں گے, غور بھی کریں گے. ان کی زندگی سے دیکھتے ہیں اگلی مثال. ان کی بیوی ان سے پوچھتی ہیں, صفحہ نمبر 319 ہے. جی دوبارہ زاد راہ میں سے صفحہ نمبر 319 پہ ہے. حضرت عائشہ کے بارے میں بیان ہے کہ جب انہیں جہنم یاد آیا تو رونے لگتی. جہنم یاد آتا تو رونے لگتی. رسول نے ان سے پوچھا تمہیں کیا چیز رلاتی ہے؟ انہوں نے کہا مجھے جہنم یاد آیا اس لیے رو پڑی. تو کیا آپ اپنی بیویوں کو قیامت کے دن یاد رکھیں گے؟ آپ نے فرمایا 3 مواقع ایسے ہیں جہاں کوئی کسی کو یاد نہیں کرے گا. ایک وہ موقع جب اعمال تولے جا رہے ہوں گے, اس وقت ہر شخص کو اپنی فکر ہوگی کہ اس کی ترازو ہلکی ہوتی ہے یا بوجھل ہوتی ہے. دوسرا وہ موقع جب نامہ اعمال ہاتھ میں دیا جائے گا, دائیں ہاتھ میں یا پیٹھ کے پیچھے سے بائیں ہاتھ میں. تیسرا موقع پل صراط پار کرنے کے وقت جب وہ جہنم کے اوپر رکھا جائے گا اور آدمی اس پر سے گزرے گا. جی بہت شکریہ بہن, آپ نے یہ ہمارے لیے پڑھا. اور میں چاہوں گا کہ آپ جتنے لوگ سن رہے ہیں, دیکھ رہے ہیں یا دیکھیں گے, سنیں گے, آپ خود بھی ان احادیث کو پڑھیے, ان کا مطالعہ کیجئے. ان کی سب سے پیاری بیوی جو ہیں عائشہ, وہ ان کے پاس آئی ہیں اور وہ روتی ہیں اور کہنا یہ ہے کہ مجھے جہنم یاد آتا ہے. چونکہ جو الہامی مذاہب ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ جنت میں ہوں گے یا جہنم میں ہوں گے. تو بیوی یہ کہہ رہی ہیں کہ مجھے جہنم یاد آتا ہے. تو جب وہ یہ بات کر رہی ہیں, ان کے اندر کیا خواہش ہے, وہ کیا سننا چاہتی ہیں؟ ہر ایک انسان کے اندر یہی خواہش ہے. اور یہ خواہش اگر خواہش ہی رہ جائے, یہ خواہش اس زمین پر جب تک ہمارے اندر دم ہے, آخری لمحوں تک یہ پیاس نہ بجھے, تو موت کے بعد, اس دنیا کو چھوڑنے کے بعد کوئی موقع نہیں ہے. وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ مجھے بتائیے, مجھے تو رونا آتا ہے. کیوں رونا آتا ہے؟ ہم سب جو بالغ لوگ ہیں اس بات پر غور کیجئے, سوچئے کہ انہیں کیوں رونا آتا ہے. اور جب جواب ان کو ملتا ہے تو جواب کیا ہے؟ وہ ریکارڈڈ ہے, لکھا ہوا ہے محدثین نے. آپ بھی پڑھیے, غور کیجئے. جو انہوں نے فرمایا, کیا وہ بیوی کے سوال کا صاف واضح جواب تھا یا نہیں؟ بات صاف تھی یا نہیں؟ اس سارے واقعہ میں تصویر صاف ہے. اور بہت سی احادیث اس سے اور بھی متعلقہ ہیں جن پر ہم بات کر سکتے ہیں. یہ پروگرام جو ہے یہ جاری رہے گا اور ہم بعد میں لائیو شو بھی کریں گے. لیکن میں یہ آپ کو کتابیں اور حوالے اس لیے دے رہا ہوں کہ تشنگی نہ رہ جائے. ہمارے جو علماء ہیں یا جو عام ہمارے مسلمان بہن بھائی ہیں, میں آپ کے سامنے یہ حوالہ جات رکھ رہا ہوں تاکہ ہم سب ان کی روشنی میں دیکھیں کہ خدا ہم سے کیا کلام کر رہا ہے. اور پھر ہم مسیحی حوالے سے بھی دیکھیں گے. سوال اگر سوال ہی رہیں اور جواب بھی اگر سوال ہی رہیں تو پھر لمحہ فکریہ ہے. آئیے تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں اور ابھی ہم دیکھیں گے, ان کی زندگی سے ہم دیکھ رہے ہیں. کتاب ہے ہمارے پاس آپ کے مسائل, اس کا صفحہ نمبر 114 اور 15 دیکھیں گے. یہ کتاب ہے آپ کے مسائل اور ان کا حل. اب یہ مولانا یوسف لدھیانوی کی کتاب ہے اور یہ کتاب میں اس لیے بھی استعمال کر رہا ہوں کہ یہ پاکستان کا جو سب سے بڑا
اردو اخبار ہے جنگ، اس میں یہ کالم چھپتے تھے ان کے، وہ سوالوں کے جواب دیتے تھے. تو یہاں پر مولانا یوسف نے کسی مسلمان بہن بھائی کا سوال تھا، اس کا جواب دیا ہے. تو جب شفاعت کی بات ہو رہی ہے، آئیے ان کی کتاب، یہ جلد نمبر 1 ہے، جلد نمبر 1 ہے. اور آئیے ہم بہن مسرت سے میں درخواست کرتا ہوں کہ وہ پڑھیں، کیونکہ اور بھی بہت سے حوالے ہیں. میں چاہتا ہوں کہ ہم سارا جو حوالہ جات ہیں ان کو کور کریں، اور پھر جو لائیو شو ہمارا جب کریں گے اس کے اوپر تو پھر ہم زیادہ تفصیل سے بائبل مقدس کے حوالہ جات سے بھی بات کریں گے. بہن یہ پڑھیے ذرا ہمارے لیے، کیا مولانا یوسف لکھتے ہیں؟ جی، یہ مولانا یوسف محمد یوسف لدھیانوی ہیں. ان سے سوال کیا گیا آخرت کے عذاب اور معافی کے بارے میں. تو کسی نے سوال کیا، اگر کوئی رمضان کی چاند رات کو یا پہلے روزے کو انتقال کرے تو کیا وہ جنتی ہے؟ یا غسل کے بعد خانہ کعبہ کے غلاف کا ٹکڑا قبر میں دفن کرنے تک مردے کے سرہانے رہے تو کیا وہ جنتی ہوا؟ تو جواب دیتے ہیں مولانا صاحب، کہتے ہیں نہیں، جنتی تو آدمی اپنے اعمال سے بنتا ہے. کسی شخص کے بارے میں قطعی طور پر نہیں کہا جا سکتا کہ وہ جنتی ہے، البتہ بعض چیزوں کو اچھی علامت کہہ سکتے ہیں. جی بہت شکریہ. اس سے اوپر اگر آپ دیکھیں بہن مسرت، وہ جو جزا اور سزا میں شریک، وہ دیکھیے وہ کس جگہ پر ہے، لیکن میں اس پر بھی بات کروں. اب وہ کہہ رہے ہیں یہاں پر کہ یہ یقین سے نہیں کہا جا سکتا کہ کوئی جنتی ہے. ہاں کچھ نشانیاں ہیں جن سے سمجھا جا سکتا ہے کہ وہ جنتی ہے یا نہیں ہے. تو میں چاہوں گا بہن مسرت آپ ذرا وہ بھی پڑھ دیجئے جہاں پر لکھا ہے کہ وہ جزا اور سزا میں شریک نہیں. جی، حضرت سزا و جزا میں شریک نہیں بلکہ اطلاع دینے والے ہیں. یہ اسی کتاب میں آپ کے مسائل اور ان کا حل میں ہے. جی جی صفحہ نمبر 414. جی عزت اور ذلت اور جزا و سزا اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے. ساتھ ہی اپنے کلام پاک میں سورہ اعراف کے رکوع 23، سورہ احزاب رکوع 6 اور سورہ سبا رکوع 3 میں حضرت محمد کو خوشخبری دینے والا قرار دیا. اس لفظ خوشخبری دینے والے کا کیا مفہوم سمجھا جائے؟ کیا اس میں علم غیب پنہا ہے جہاں اللہ تعالیٰ جزا و سزا کا خود ہی مالک ہے؟ اس میں رسالت معاب بھی شریک نہیں ہے جبکہ آپ خوشخبری دینے والے ہیں. تو حضرت مولانا یوسف لدھیانوی جواب دیتے ہیں، حضرت نیک اعمال پر خوشخبری دینے والے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کے لیے نیک جزا کا وعدہ فرمایا ہے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جزا و سزا میں شریک نہیں بلکہ من جانب اللہ جزا و سزا کی اطلاع دینے پر مامور ہیں. جی یہاں پر آپ دیکھ لیجئے، جتنے بھی میرے بہن بھائی اس وقت سن رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، تمام ناظرین، یہاں پر مولانا یوسف سے سوال کیا ہے کسی مسلمان بہن بھائی نے، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کیا اسلام کے آخری پیغمبر جو جزا اور سزا ہے اس میں شریک ہیں یا نہیں ہیں. اور حوالہ جات انہوں نے دیے ہیں سورہ اعراف، سورہ عذاب اور السبا. اب یہ آپ پڑھ سکتے ہیں، یہ کتاب میں نے آپ کو دے دی ہے، آپ خود دیکھیے، جتنے بھی لوگ ہیں یہ کتاب آپ کو کتب خانوں پر مل سکتی ہے. یہاں پر وہ کہتے ہیں کہ حضور جزا اور سزا میں شریک نہیں. تو یہ میں نہیں کہہ رہا، آپ کے اپنے اساتذہ جو ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں. اور پھر نیچے ہم اسی کتاب میں دیکھتے ہیں، بہن یہ ہمارے لیے پڑھ دیجئے جہاں وہ کہتے ہیں دوبارہ سے کہ جنتی کی جو تصدیق ہے، کسی نے ان سے پوچھا ہے کیا جنتی ضمانت ہے، جنت کی ضمانت ہے یا نہیں ہے، تو اسی باب میں وہ اس کا جواب بھی دے رہے ہیں. بہن مسرت میں چاہوں گا کہ ذرا دوبارہ پڑھ دیجئے. جی ہاں، صفحہ نمبر 415 پہ ہے یہ آخری حصے میں. تو جواب یہ ہے کہ جنتی تو آدمی اپنے اعمال سے بنتا ہے. کسی شخص کے بارے میں قطعی طور پر نہیں کہا جا سکتا کہ وہ جنتی ہے، البتہ بعض چیزوں کو اچھی علامات کہہ سکتے ہیں. اب آپ یہ دیکھ لیجئے،
ہم شفاعت کی بات کر رہے ہیں اور شفاعت کی جو اگلی منزل ہے، اگلا قدم ہے شفاعت کا، وہ جنت ہے. کیونکہ شفاعت ہوگی تو انسان کے گناہوں کی معافی ہوگی اور اس کی منزل بدل جائے گی. دوزخ سے وہ نکل کر جنت میں، اگر دوزخ لازم ہے تو وہ پھر جنت میں چلا جائے گا. یہ مراد ہے. اور یہاں پر وہ کہہ رہے ہیں، فرما رہے ہیں کہ کسی کو کوئی پتہ نہیں ہے. اور جب ہم آگے بڑھیں گے، ابھی اور حوالہ جات ہیں، یہ بات اور زیادہ اسلامک کتب سے صاف ہوتی چلی جائے گی. ابھی ہم ایک اور حوالہ دیکھتے ہیں اسی تعلق سے. کتاب ہے راہ عمل اور اس کا 62 ہے. اور یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ لوگوں کو، جب لوگ اسلام کے آخری پیغمبر کے پاس پہنچیں گے ہی، جس کو وہ کہتے ہیں کہ حوض کوثر نام دیا جاتا ہے، تو آئیے اب ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پر کیا ہوگا. یہ حدیث بھی کافی غور طلب ہے. آئیے بہن ہمارے لیے ذرا پڑھ دیجئے کہ لوگ نبی تک پہنچنے سے محروم رہیں گے، وہاں پر کیا ہوگا. ذرا دیکھتے ہیں نبی کی زندگی سے جو کچھ حدیث میں ہمیں ملتا ہے. جی، یہ راہ عمل ہے کتاب، مولانا جلیل احسن ندوی کی لکھی ہوئی ہے. صفحہ نمبر 62 پہ یوں ہے، یہ 40ویں حدیث ہے اس کتاب میں. رسول نے اپنی امت کو خطاب کر کے ارشاد فرمایا، میں حوض کوثر پر تم سے پہلے پہنچ کر تمہارا استقبال کروں گا اور تمہیں پانی پلانے کا انتظام کروں گا. جو شخص میرے پاس آئے گا کوثر کا پانی پیے گا، اور جو پیے گا اسے پھر کبھی پیاس نہ لگے گی. اور کچھ لوگ میرے پاس آئیں گے، میں انہیں پہچانتا ہوں گا اور وہ مجھے پہچانتے ہوں گے، لیکن انہیں میرے پاس پہنچنے سے روک دیا جائے گا. تو میں کہوں گا یہ میرے آدمی ہیں، انہیں مجھ تک آنے دو. تو جواب میں مجھ سے کہا جائے گا کہ آپ نہیں جانتے کہ انہوں نے آپ کی وفات کے بعد آپ کے دین میں کتنی نئی چیزیں یعنی بدعات داخل کر دی تھیں. میں یہ سن کر کہوں گا، دوری ہو، دوری ہو ان لوگوں کے لیے جنہوں نے میرے بعد دین کے نقشے کو بدل ڈالا. جی، یہ حدیث بھی بہت ہی غور طلب ہے. یہاں پر واضح طور پر لکھا ہوا ہے کہ لوگ، میرے امتی، میں انہیں پہچانتا ہوں گا. اب میں جنت اور دوزخ آج مضمون نہیں ہے، مسئلہ شفاعت ہے. یہ حوض کوثر کیا ہے، کس طرح سے پہنچیں گے، کبھی پھر بات ہوگی. لیکن لوگ پہنچ گئے ہیں. یہ بڑی اہم بات ہے کہ لوگ پہنچ گئے ہیں اور وہ اپنے آخری جو نبی ہیں اس کے پاس پہنچ گئے ہیں. غور سے سنیے، کوئی رکاوٹ نہیں آئی، وہ پہنچ گئے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ میں انہیں پہچانتا ہوں، یہ میرے لوگ ہیں، لیکن ان کو میرے پاس آنے سے روک دیا گیا ہے. اور پھر اگر آپ آخری جملے پڑھیں تو وہاں پر لکھا ہے، دوری ہو، دوری ہو، مجھ سے دور ہو. اب سوچنے کی بات ہے، یہاں پر لکھا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے تیرے دین میں بدعات شامل کی ہیں. اگر آپ احادیث کے طالب علم ہیں تو لکھا ہے کہ بہت سے فرقے بن گئے اور ان فرقوں میں سے صرف ایک فرقہ جنتی ہے، باقی جتنے بھی فرقے ہیں، آگے لفظ ہے، وہ جہنمی ہیں، وہ سارے جہنمی ہیں. ایک فرقہ تو لکھا ہے انہوں نے مختلف تعلیمات بنا لی ہیں، وہ دین میں انہوں نے بدعات کو شامل کیا ہے. اور یہ بہت واضح ہے کہ جتنے فرقے ہیں وہ یہ سوچیں، غور کریں کہ ان کے پاس پہنچ کر بھی ان کی شفاعت، یہاں پر پھر واضح کر دوں، وہ پاس آئے ہیں، پہچانے گئے ہیں، لیکن جب ہم اسلام کے آخری پیغمبر کے الفاظ دیکھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں، بہن مسرت آخری جملہ ذرا پڑھیے، کیا کہتے ہیں؟ نزدیک آؤ یا میں یہ سن کر کہوں گا، حضور کہہ رہے ہیں، میں یہ سن کر کہوں گا، دوری ہو، دوری ہو ان لوگوں کے لیے جنہوں نے میرے بعد دین کے نقشے کو بدل ڈالا. جی بہت شکریہ. وہ کہہ رہے ہیں دوری ہو، یہاں نزدیکی نہیں ہے. میں آج بتا دینا چاہتا ہوں، جتنے ہمارے لوگ مختلف طبقوں میں، فرقوں میں بٹے ہوئے ہیں، آپ احادیث کی روشنی میں دیکھ لیجئے، آپ کی منزل
آپ کے رہنما کے قریب جا کر بھی کیا ہو سکتی ہے؟ اب میں نہیں کہہ رہا، یہ حدیث آپ سے بول رہی ہے. اگر پھر بھی آپ نہ سمجھیں، آپ کی آنکھیں نہ کھلیں تو آپ کی مرضی. ہم تو صرف ریفرنس کے طور پر یہ باتیں آپ تک پہنچا رہے ہیں. آگے ہم ایک اور بات بہت ہی اہم دیکھنے والے ہیں، اور یہ بات ایسی ہے جس پر میں چاہوں گا کہ سب لوگ غور کیجئے، توجہ کیجئے، غور سے سنیے. یہاں پر کیا لکھا ہوا ہے؟ بہن مسرت ہمارے لیے پڑھیں گی احادیث قدسیہ میں سے 118. یہاں پر ایک بہت اہم راز کھلتا ہے احادیث میں. تو بہن جی پڑھیے ذرا ہمارے لیے. جی یہ کتاب ہے احادیث قدسیہ، اللہ کی باتیں، اور یہ مولانا احمد سعید صاحب نے لکھی ہے. اور یہاں پہ روایت ہے، ابتدائی آفرینش میں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں سے وہ عہد لیے، 2 عہد لیے تھے. ایک عہد عام بندوں سے لیا تھا اور ایک انبیاء علیہ السلام سے. جی ہم نے حدیث کا صرف وہ حصہ بیان کیا ہے. جی یہ مولانا احمد سعید صاحب لکھ رہے ہیں. ہم نے حدیث کا صرف وہ حصہ بیان کیا ہے جس میں عام بندوں کے عہد کا ذکر ہے. اور یہ جو فرمایا میرا شکریہ ادا کیا جائے، اس کا مطلب یہ ہے کہ جب مخلوق میں تفاوت ہوگا، کوئی امیر، کوئی فقیر، کوئی بیمار، کوئی تندرست، کوئی عالم، کوئی جاہل، کوئی کالا، کوئی گورا، تو ایک دوسرے کو دیکھ کر میرا شکریہ ادا کریں گے اور میرے احسانات کے شکر گزار ہوں گے. جی یہ بہت حدیث شکریہ، طویل تھی. بہت شکریہ. اگر آپ احادیث قدسیہ کو پڑھیں تو یہاں پر لکھا ہے اس حدیث میں صرف جو عہد ہیں عام لوگوں کے ان کا ذکر ہے، انبیاء نے جو عہد لیے ہیں ان کا ذکر نہیں. پہلے پروگرام میں میں نے حوالہ جات دیے تھے کہ جو شفاعت کرنے والا ہے اس نے، جس نے عہد لیا ہے، جس کو پروانہ مل گیا ہے، قرآن یہ کہہ رہا ہے صرف وہ شفاعت کر سکتا ہے. اور یہاں پر ہم دیکھتے ہیں احادیث قدسیہ میں کہ انبیاء کا ذکر ہی نہیں ہے کہ کسی کو پروانہ ملا ہے یا نہیں ملا. احادیث قدسیہ میں ہی ہم صفحہ نمبر 181 پر چلتے ہیں اور یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کیا فرما رہے ہیں. آئیے ہم دیکھتے ہیں. یہ 18 نمبر حدیث ہے، اس میں صفحہ نمبر 181 ہے. میں چاہوں گا کہ تمام علماء، تمام جو دینیات کے طالب علم ہیں، احادیث قدسیہ کیا فرما رہی ہے، آئیے دیکھتے ہیں اور سنتے ہیں. یہ صفحہ 181 پہ 18ویں حدیث ہے. حضرت ابو ہریرہ نبی کریم سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے اللہ تعالیٰ سے عرض کیا، میری امت کا حساب میرے سپرد کر دیجئے تاکہ دوسری امتوں کے سامنے میری امت کی رسوائی نہ ہو. اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم بھیجا کہ آئے محمد، میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ کی امت کا حساب میں خود ہی کروں، اور اگر کوئی لغزش ہو تو اس کو آپ سے بھی پوشیدہ رکھوں تاکہ آپ کی امت کی آپ کے سامنے بھی رسوائی نہ ہو. جی غور سے سنیے تمام لوگ اور دیکھیے جو ہم پڑھ رہے ہیں. احادیث قدسیہ میں چلے جائیے، صفحہ 181 ہے. یہاں پر لکھا ہے، روایت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے کہ میری امت کا حساب میرے سپرد کر دیجئے. شفاعت کی بات ہو رہی ہے، حساب کی بات ہو رہی ہے، تو وہ کہہ رہے ہیں میری امت کا حساب میرے سپرد کر دیجئے تاکہ دوسری امتوں کے سامنے میری امت کی رسوائی نہ ہو. میں نہیں کہہ رہا، احادیث قدسیہ کہہ رہی ہے میری امت کی امت سنیں، میری امت کی رسوائی نہ ہو. اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم بھیجا ہے کہ اے نبی، ان کا نام ہے اسلام کے آخری پیغمبر، میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ کی امت کا حساب میں خود ہی کروں. آپ کی امت کا حساب میں خود ہی کروں. اگر کوئی لرزش ہو تو اس کو آپ سے بھی پوشیدہ رکھوں. غور سے سنیے، آپ سے بھی پوشیدہ رکھوں تاکہ آپ کی امت کی آپ کے سامنے بھی رسوائی نہ ہو. یہ رسوائی کیا ہے؟ قیامت کے دن کی بات ہے. قیامت کے دن کیا ہونا ہے؟ ایک ہی بات ہونی ہے نا، کہ یا تو دوزخ میں جائیں گے، رسوائی ہے، یا جنت میں جائیں گے، بھلائی ہے. تو اس دور میں کوئی 2-4 باتیں نہیں ہیں، صرف ایک ہی بات ہے. اور میں آپ سے درخواست اور منت کر رہا ہوں،
खुदा की आवाज, खुदा की भलाई, खुदा का मौका जो इस वक्त तमाम बनी इंसान को दिया जा रहा है, वो चाहता है कि आप इस दुनिया में रहते हुए इस बात की जमानत से भर जाएं कि हमेशा की जिंदगी आपको मिल सकती है। उसका इंतजार करने की जरूरत नहीं, लेकिन उसने राह भी बता दी है। अहादीस कुदसिया के बारे में भी मैं बता दूं। अहादीस कुदसिया वो हैं जिनको ये कहा जाता है इस्लामी तालीमात में कि ये सीधी खुदा से हासिल की गई अहादीस हैं। ये इल्हाम है, इनको इल्हाम का दर्जा दिया जाता है, जिस पर उलमा की मुख्तलिफ राय हैं। लेकिन ये हदीस मैं आपके सामने फिर से पढ़ना चाहता हूं। वो कहते हैं, ऐ अल्लाह मेरी उम्मत का हिसाब मेरे सुपुर्द कर दीजिए। और अल्लाह कहते हैं दूसरी उम्मतों के सामने मेरी उम्मत की रुसवाई ना हो। अल्लाह हुक्म देते हैं, मैं ये चाहता हूं कि आपकी उम्मत का हिसाब मैं खुद ही करूं। अगर कोई लर्ज़श हो तो उसको आपसे भी पोशीदा रखूं। आपसे पोशीदगी में ये फैसले होंगे। गौर से सुन लीजिए, यहां पर लिखा है तुझसे पोशीदा रखूं, आपकी उम्मत की आपके सामने भी रुसवाई ना हो। तो मेरी ये दरखास्त ही है, मिन्नत ही है कि इन बातों की रोशनी में आप शफात के मसले को समझिए। और फिर हम दूसरी बात यहां पर भी देख सकते हैं कि अल्लाह के बगैर कोई चारा नहीं है। इसी में बहन जरा देखिए जो दूसरे नंबर पर मैंने आपको दिया है। दूसरा हिस्सा है इबरत और मौजमत के सेक्शन में, मेरे बगैर तुझे कोई चारा नहीं। ये अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, मेरे बगैर तुझे कोई चारा नहीं, सो तू अपने चारे के लिए अमल कर। यानी जब मुझको नजरअंदाज नहीं कर सकता तो मुझे राजी करने की फिक्र कर। गौर से सुनिए, पहली हदीस में आपने सुना कि खुदा कहता है मैंने हिसाब करना है। अब यहां पर अहादीस में जब हम आते हैं, 213 सफ़ा है अहादीस कुदसिया का, मेरे बगैर तुझे कोई चारा नहीं। ये अल्लाह कह रहा है कि कोई ऐसा वसीला मेरे बगैर नहीं, कोई ऐसा फिदिया मेरे बगैर नहीं, कोई ऐसी राह मेरे बगैर नहीं। तो ये यहां पर फिर कोई शख्स ये कहे कि फलां नबी या फलां बंदा या फलां वसीला या फलां बुजुर्ग या फलां कोई मेरी शफात करेगा, तो यहां पर सोचने की बात है, लम्हा फिक्रिया है। आइए अब हम एक और हदीस देखते हैं। ये नंबर 4 हम देखेंगे। नबी की बशारत मिली है एक शख्स को, और अहादीस कुदसिया में 31 है। बयान जी जरा पढ़िए। अब मैं चाहूंगा कि जितने लोग देख रहे हैं, सुन रहे हैं, ये हदीस भी जरूर सुनिए जी। चौथी हदीस है सफ़ा 31 पर जी। हजरत अबू नजरा से रवायत है कि असहाबे रसूल में से एक सहाबी जिनका नाम अबू अब्दुल्ला है बीमार थे। लोग इनकी अयादत को गए तो देखा कि वो रो रहे हैं। अयादत करने वाले असहाब ने उनसे कहा, क्यों रोते हो? तुमको तो नबी करीम ने बशारत दी है और क़यामत में अपनी मुलाकात की उम्मीद दिलाई है। उन्होंने कहा, बेशक ये तो सही है, लेकिन मैंने रसूल अल्लाह से सुना, आप फरमाते थे कि अल्लाह ताला ने अपनी दाहिनी मुट्ठी में एक मखलूक को और दूसरी मखलूक को दूसरी मुट्ठी में लेकर फरमाया, ये जन्नत के लिए और ये दोजख के लिए, और मैं कोई परवाह नहीं करता। यानी दाई मुट्ठी की मखलूक जन्नत के लिए और दूसरी मुट्ठी की मखलूक दोजख के लिए। अबू अब्दुल्ला कहते हैं, मेरे रोने की वजह यह है कि मुझे मालूम नहीं अल्लाह ताला के उस ऐलान के वक्त मैं कौन सी मुट्ठी और कौन से गिरोह में था। जी गौर से सुनिए, हदीस कुदसिया जरूर पढ़िए। यहाँ पर लिखा हुआ है, ये अबू अब्दुल्ला हैं, बीमार हैं। सुना था कि जनाब मैं जन्नत में हूँगा, लेकिन फिर कहते हैं हदीस आप पढ़िए कि खुदा ने दो जो मखलूकात बनाई, एक हाथ से दूसरे हाथ से, एक जो है वो जन्नती है, दूसरी जहन्नमी है। और वो कहता है कि रसूल ने मुझे बशारत तो दे दी है, मैं नहीं कह रहा, अहादीस कुदसिया कह रही हैं। और उसने ये सुना था कि जो जन्नती है वो दोज़खी नहीं बन सकता, जो दोज़खी है वो जन्नती नहीं बन सकता, कोई उसे बना नहीं सकता। और वो कह रहा है जी, वो फिर भी रो रहा है।
आंसू हैं, तालीम तो है, लेकिन बातन में खला है, भूख और प्यास है। वो ऐसी प्यास, ऐसी भूख जो अभी बुझी नहीं। अल्फाज तो मिल गए हैं, लेकिन रूह के अंदर अभी तक खालीपन है, यकीन नहीं है, जमानत नहीं है। और फिर भी अगर तालीम के पीछे चलना है तो फिर हर इंसान के लिए सोचने की बात है। अब एक और जल्दी से हम पढ़ेंगे हवाला, ये तीसरा इसमें पढ़ दीजिए सिस्टर जल्दी से। जी, हजरत अबू दर्दा की रवायत में है कि अल्लाह ताला ने जब आदम को पैदा किया तो उसके दाएं कूल्हे पर हाथ मारकर उसकी औलाद को निकाला, जो छोटी छोटी चींटियों की मानद थी और सफेद और चमकदार थी। फिर बाएं कूल्हे पर हाथ मारकर उसकी जरेत और औलाद को निकाला, जो कोयले की तरह काली थी। फिर दाएं कूल्हे से निकली हुई मखलूक को ये फरमाया, ये जन्नती हैं और उनको जन्नत में दाखिल करने पर मुझे किसी की परवाह नहीं। और बाएं जानब की मखलूक को फरमाया, ये दोस्त ही हैं और मुझे कुछ परवाह नहीं। यहां पर सुन लीजिए, जो दोज़खी हैं वो दोज़ख में जाएंगे, अल्लाह कह रहा है, इस्लाम की तालीम है। और जो जन्नती हैं वो जन्नत में जाएंगे और मुझे किसी की कोई परवाह नहीं है। अब इसके साथ कुछ और हवाला जात भी हैं जो मैं दे सकता हूं, लेकिन यहां पर मैं सिर्फ आपको ये बताना चाहता हूं। जल्दी से बहन हमारे लिए पढ़ दीजिए, जिसमें तफसीर इब्ने कसीर 324, और वहां पर हम यहां देखते हैं कि अल्लाह को परवाह नहीं। और यहां पर हम देख लेते हैं तफसीर इब्ने कसीर 324 सफ़ा है, यहां पर मैं ही पढ़ देता हूं बहन जी, हमारे पास वक्त अब तकरीबन ख़त्म होने वाला है। वहां पर लिखा हुआ है कि जिस अल्लाह को किसी की परवाह नहीं, वो ये कहता है कि जो कुछ मैंने लिख दिया है उसमें कमी बेशी नहीं हो सकती। जो जन्नती है उसके लिए कोई सिफारिश, कोई वसीला जो दोज़खी है उसको जन्नत में नहीं ले जा सकता, कुछ कमी बेशी नहीं है। मैं आपको फिर हवाला दे रहा हूं, तफसीर इब्ने कसीर 324 सफ़े पर है। तो ऐसी जो शफात की तालीम है, आज हम सब मिलकर सोचें कि इस शफात में रहते हुए, इस शफात पर यकीन रखते हुए, इस तालीम पर अमल पैरा होते हुए, क्या मेरे अंदर ये जमानत, ये तसल्ली, ये इत्मीनान है कि मेरी आखिरत कहां गुजरेगी। ये तालीमी बातें हैं, इसलिए हैं कि हम किताबों की रोशनी में, ये पूरा प्रोग्राम मैंने इसीलिए किताबों के हवाला जात आपको दिए हैं, ताकि जब नेक्स्ट थर्ड प्रोग्राम करेंगे तो आप कॉल भी कीजिए, हम इस पर गौर खोज भी करेंगे। और मेरी ये दुआ है, मेरी ये मिन्नत है, कोई शख्स इस जमीन को उस वक्त तक ना छोड़े जब तक उसके अंदर ये यकीन ना आ जाए कि खुदा जो उसको नजात देने वाला है, उस नजात की राह क्या है, नजात की राह क्या है। यही हम लाइव शो जब थर्ड करेंगे इसका हिस्सा, उसमें हम वाज़े तौर से बताएंगे। बहुत शुक्रिया। डॉक्टर डैनियल आपका होस्ट आपसे इजाजत चाहता है। खुदा हाफिज।